ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. محبت سے کہیں سبحان اللہ اور پیار سے کہیں سبحان اللہ اور ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ. ابھی آپ نے 3 مرتبہ کیا ہے سبحان اللہ کا. اللہ تعالیٰ کو کیا ہے تا عدد گنتی پسند ہے. 3 5 7 9 11 13 اس طرح کیا ہے زیادہ تعداد والی گنتی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا اور 3 درخت ہمارے نام کی جنت میں لگا دیے. اگر اخلاص ہے تو کیا ہے اخلاص کے ساتھ ہم نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو 3 درخت جنت میں ہمارے قبور کے لگ کے ایسے ہی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے جائیے. جنت میں کیا ہے اپنا باغ بنا دے جائیے, اپنی کھیتی بنا دی جائیے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے جوانوں, الحمدللہ تعالیٰ اجتماع کا آغاز اللہ کی پیاری کتاب قرآن مقدس سے ہوا. آئیے ہم سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح النافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں قصیدہ خدا شریف کے اشعار مل کر کے پڑھتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بلند آواز سے مل کر کے پڑھنے کی سعادت حاصل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے جنت میں 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مٹنا ہے تو پڑھنا ہے, نیکیاں ملنا ہے تو بھی دور پڑھنا ہے اور 10 درجے جنت میں بلند ہونا ہے تو بھی دور. صلی اللہ علیہ وسلم
इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद मुबल्लिगीन इंशाअल्लाह ताला आएंगे, फिर वो मज़ीद दीन की बातें हम तक पेश करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ज़बान, आज जुमातुल मुबारक का दिन है। आप ही को सबको भी मालूम है, लेकिन दिन था जुमातुल मुबारक का, लेकिन आज की तारीख हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की शहादत की तारीख। इसी तारीख को हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरे खलीफा और जलीलुल क़द्र खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बे इंतहा मोहब्बत किया करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कभी बेअदबी गुस्ताखी सुनना पसंद नहीं करते थे। ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला तो एक बार खुद फरमाते हैं, मेरा बाप हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला फरमा रहे, क्या है, मेरा बाप मुझे एक बार, अभी मैं इस्लाम लेकर आने से पहले मुझे क्या डांटता था। किस लिए डांटता था? मुझे इतना उस वक्त शऊर नहीं था, मैं 3 ऊंटों को क्या है एक लाइन में जमा नहीं सकता, इतना मुझे शऊर नहीं था। मेरा बाप मुझे डांटता था, तो मेरा बेटा होकर के 3 ऊंटों को जमा नहीं सकता है। जब मैं आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से वाबस्ता हुआ, ईमान लेकर के आया, इस्लाम की दौलत से मालामाल हुआ, 3 बर्र आज़म को हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने क्या है एक सफ में खड़ा कर, क्या है 3 बर्र आज़म ऐसे बड़े बड़े क्या है मुल्कों को हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने क्या है अपनी मेहनत और मशक्क़त से, इश्क़ रसूल से, ईमान की हरारत से क्या है पूरी 3 बर्र आज़म पर क्या है इस्लाम का परचम लहरा दिया। वो सहाबी रसूल के ज़ाती गिरामी हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे दिलों से क्या बोलो, मोहब्बत रसूल निकलता हुआ चले जाओ। क्या बोलो, नमाज पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। क्या बोलो, नमाज पढ़ रहे हैं हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं हम अपने लिए रख रहे हैं, तो हमें ये भी गौर और फिक्र करना चाहिए हम आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन के बारे में रोजाना उठते बराबर उसके लिए क्या करने की कोशिश करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, जो शख्स ऐसे हाल में फजर किया, मेरी उम्मत के बारे में नहीं सोचता, मेरी उम्मत के बारे में ख्याल नहीं करता, वो शख्स हमारा नहीं है। क्या है बोलो, वो शख्स हमारा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, टोपी भी पहन रहे हैं, जुब्बा भी पहन रहे हैं, अपनी नमाज, अपना घर, अपना काम चले थे। घर के बाद पड़ोस में रहने वाला नमाज पढ़ रहा है या नहीं, उसकी हमें ताल नहीं है, वो भी आका की उम्मत है। चलो उनकी बात, घर के अंदर रहने वाला बाप नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो भी बाप भी आका अलैहिस्सलाम का उम्मती है नहीं। तो हम अपने माँ, अपने बाप, अपनी बहन भाई के बारे में भी सोच लिए, तो समझ लो आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में हमें सोच लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हम तो आते हैं लेकिन बाप नहीं आते। बहुत बार हम बोल बोल करके थक गए, हम बाप को नमाजी नहीं बना सके, तो फिर क्या दूसरों को क्या नमाजी बना सके। कोशिश करना चाहिए। इसीलिए तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी क्या है, पहले काम अपने घर से शुरू करो, मोहल्ले में जाकर के बाद में दावत देने का, इज्तिमा बाद में करने का, पहले अपने घर से काम शुरू किया करो। खुद भी नमाज उठो, घर में भी नमाज को जाओ। क्या हमारे घर के अंदर 5 अफराद रहते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे कहने पर एक इंसान भी नहीं उठ सकता है नमाज के लिए, ऐसा तो नहीं उठ सकते। माँ तो उठ सकती है, बहन तो उठ सकती है, भाई तो उठ सकता है, लेकिन हमें कोशिश नहीं करते। क्या है, हमें बोलते नहीं है, तो बोलना चाहिए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी ज़ात पाक है, उनकी तारीफ, उनकी तौसीफ, उनका बयान हम नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, इस तारीख को याद रखना चाहिए। जब भी तारीख आएगी उनका जिक्र करना चाहिए, उनका चर्चा करना चाहिए। अभी 2 मरतबा क्या, अभी दिन भर में उनकी शहादत की फातिहा हमने पढ़ी है।
ہم یہ تیسری مرتبہ اجتماع میں ان کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دیکھنا چاہیے اسلام گھر کے اندر اسلامی کیلنڈر لگانا چاہیے۔ تو سب جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، تو تاریخ پہچانتے ہیں، تو کوششیں کرنا فلاں تاریخ کے دن کس کی شہادت ہے، فلاں تاریخ کے دن کس کا عرس ہے، ان کا ذکر کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہے ہی بنے گا سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک پورا جسم ہمارا کیا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کی بات نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نیک بندوں کا چرچا کرتے ہوئے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی سید محمد عرفان نوری صاحب کے ان شاء اللہ تعالیٰ تو تشریف لا رہے ہیں اور مزید باتیں ہم تک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال فی موضع آخر کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الحکیم الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین مسلم اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق مجھے نہ کہنے اور آپ تمام حضرات اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوان، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، یعنی اس روح زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے۔ اس کے آگے فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو ہمارے اور آپ کے رب کی ذات بابرکات ہے۔ تنہا ہمارا رب ہے جسے ہم اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، وہ واحد ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہوں، آج کچھ مخصوص گفتگو آپ حضرات کے سامنے میں کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ بندہ جتنا بھی سوئے زمین پر تجارت کر لے، دن رات محنت و مشقت کر کے کما لے، جتنی بھی عیش و عشرت کی چیزیں اس زمین پر اکٹھا کر لے، وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں، جب اس آیت مبارکہ کا نزول اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، تو عرش کے سارے فرشتے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اب روح زمین پر انسان نہیں بچیں گے، یعنی جتنے انسان ہیں سب ایک دن فنا ہو جائیں گے، کیونکہ اس آیت میں فنا ہونے کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اس کے بعد مزید آگے فرماتے ہیں جب کل نفس ذائقۃ الموت اس آیت کا رب نے نزول فرمایا تو فرشتے اس کے بعد سمجھ گئے کہ اب ہم بھی بچنے والے نہیں ہیں، ہم بھی فنا ہونے والے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، زمین والے تو زمین والے جو
عرش پر اس کی عبادت کرنے والے معصومین انل خطا جن کو کہا جاتا ہے، ہر عیب سے ہر گناہ سے پاک و صاف فرشتے، وہ بھی ایک روز فنا کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میتوں کو غسل بھی دیتے ہیں، میتوں کو اٹھاتے بھی ہیں، جنازے کاندھوں پر لے کر جاتے بھی ہیں، دفن کرتے بھی ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ بہت ساری عبرتناک واقعات ہم لوگوں کو دیکھنے میں بھی نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، ہمارے قریبی ساتھی بتا رہے تھے، انہوں نے میت کا نام اور پتہ ذکر نہیں فرمایا، ایک ہماری عبرت کے لیے انہوں نے اس بات کو ہمارے درمیان پیش کیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک میت کو غسل دینے کے لیے وہ پہنچے، جب کچھ ساتھی مل کر پہنچے تو میت کو جب گھر کے اندر سے نکال کر لا کر تختے پر رکھا گیا، غسل رکھنے کے بعد جب اس کے جسم کے لباس اتارے گئے تو اس کے لباس کے ساتھ، اس کا صرف جسم سے لباس نہیں اترا، اس لباس کے ساتھ بہت سارے کیڑے بھی نکل آئے۔ اتنی بدبو اس میت کے وجود سے اور اس کے جسم سے نکلنے والے کیڑوں سے محسوس ہو رہی تھی کہ لوگ سارے کے سارے پریشان، حیرت زدہ ہو کر تک رہے تھے کہ اس میت کو غسل کیسے دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت بندوں کو عبرت کا مقام بنا کر دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اب تو ان میتوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، میری بارگاہ میں جس طریقے سے رجوع کرنے کا حق ہے، پلٹنے کا، لوٹنے کا حق ہے، اس طریقے سے پلٹو، اس طریقے سے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان اور بہت سارے ایسے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے سورہ زمین پر گزرے جن کے لیے موت تحفہ بن گئی۔ اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے موت بھی کبھی تحفہ ہوا کرتی ہے بندے کے لیے؟ تو ہاں، بے شمار حدیث کریمہ جس میں ہمارے اور آپ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے لیے موت تحفہ ہوا کرتی ہے۔ اور کون سے بندے کے لیے؟ جس کو مومن کہا جاتا ہے، صحیح معنی میں جو مومن ہے اس بندے کے لیے موت اللہ کے جانب سے تحفہ ہے۔ خود میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے نیک بندے کی موت قریب آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد اس بندے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، حضرت اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے، عابد بندے، تیرا رب تجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کا نیک بندہ اس فرشتے سے جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ اکثر و بیشتر بہت سارے فرشتے تشریف لائے ہوتے ہیں، ان سے وہ بندہ پوچھتا ہے کہ موت یہ اللہ سے بندے کو قریب کرتی ہے، جب تم مجھے لینے آئے ہو، مجھے لے جانے کے بعد مجھے کیا دیا جائے گا، کیا عطا کیا جائے گا؟ جب فرشتوں سے وہ سوال نیک بندہ کرتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں جیسے ہی تمہاری یہاں آنکھ بند ہوگی وہاں تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے، جنت ایک ایسی بندے کے لیے نعمت ہے جس میں کسی بندے کو داخل کر دیا جائے تو کبھی بھی اس کو وہاں سے لوٹایا نہیں جائے گا، باہر نہیں کیا جائے گا۔ ایسی عظیم ترین نعمت بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے۔ تو اس جنت کا جب فرشتے تذکرہ اس بندے کے سامنے کرتے ہیں کہ ایسی نعمتیں اس جنت میں ہے، ایسا مقام تمہیں دیا جائے گا، ایسی جگہ تمہیں رکھا جائے گا، یہ نعمتیں کھلائی جائیں گی، اللہ والوں کو جنت کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ اللہ کا نیک بندہ مخاطب ہو کر کہے گا فرشتوں سے مجھے جنت کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں نے تو اس پوری زندگی کو رضائے الہی میں گزارا ہے، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، میں جنت کا طلبگار نہیں ہوں۔ میں اس جنت میں جا کر کیا کروں جہاں پر ایسی عبادت نہ ہو، ایسا رب کا ذکر نہ ہو؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے پھر واپس رب کی جانب لوٹتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اس بندے کو جب ہم نے بتایا، جنت کا تذکرہ کیا، تو بندہ کہنے لگا کہ مجھے جنت کی حاجت نہیں ہے، اب سنیں
جس کو رب بلا رہا ہے رب کیا فرمان جاری فرماتا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے اب جانا اس بندے کے پاس، اس سے کہنا اور جنت کا ذکر نہ کرنا، جب اس سے مخاطب ہو، مخاطب ہونے کے بعد میرا سلام کہنا، جب میرا سلام کہہ دینا اس کے بعد اس بندے سے کہنا کہ تمہارا رب تمہیں یاد فرماتا ہے. اس کے بعد جب بندہ تم سے سوال کرے تو اسے یہ جواب دینا. تو فرشتے پھر عرش سے فرش پر آنے کے بعد اس بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، ہونے کے بعد اس سے کہتے ہیں تمہارا رب تمہیں یاد کرتا ہے. پھر بندہ وہی سوال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ملے گا کیا؟ تو اب فرشتوں کا جواب سنیں. وہ فرشتے کہتے ہیں یہاں تمہاری آنکھ بند ہوگی، وہاں تمہیں دیدار الہی نصیب کیا جائے گا، عطا کیا جائے گا. یہاں تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو گے، وہاں تمہیں رب کا دیدار میسر آ جائے گا، تمہیں رب کا دیدار کرایا جائے گا. اب بندہ جیسے ہی رب کا نام سنتا ہے، رب کے دیدار کی تڑپ اس کے اندر جیسے اٹھنے لگتی ہے، بندہ ان فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اب دیر نہ کرو، جب آنکھیں یہاں پر بند کر دی جائے گی وہاں میرے یار کا، میرے رب کا دیدار کرایا جائے گا. اب تاخیر نہ کرنا، فوراً میرے جسم سے میری روح کو جدا کرنا، میرے رب کا مجھے دیدار عطا کرنا. یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے جن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے. یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے رب کا دیدار. اور آپ جانتے ہیں آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن بندوں کو، جن مومنین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا ہر روز ان کو رب اپنا دیدار کرائے گا. وہ مومنین ہر روز اپنے رب کے جلوے دیکھیں گے. تو آپ اندازہ لگائیں جنت میں جانے کے بعد مومنین کے لیے کیا اعزاز و اکرام ہوں گے، وہاں پر کیسے کیسے انعامات سے مومنین کو نوازا جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، المختصر میں آپ کو بتاؤں، حضرت باعزید بستانی علیہ رحمت الرضوان کے حوالے سے فرمایا گیا، اور یہ خود فرماتے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور یہ خود اپنے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر جہنم میرا چہرہ دیکھ لے تو بجھ جائے. کیا فرماتے ہیں؟ اگر جہنم میرا چہرہ دیکھے گی تو بجھ جائے گی. اس کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں ہر بندے کو جہنم کا خوف ہے کہ میں جہنم سے آزاد کر دیا جاؤں، جنت میں داخل کر دیا جاؤں. ہے یا نہیں ہم لوگوں کی نیت جہنم سے بچا لیے جائیں، جنت میں داخل کر دیے جائیں. مگر کیا آپ جانتے ہیں جہنم بھی کچھ لوگوں سے پناہ مانگتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ ایسے باعزید جیسے نیک بندوں کو پل سے گزارے گا تو جہنم رب کے حضور ندا لگائے گی، اے مولا تیرے اس نیک بندے کو جلدی سے پل سے گزار، اگر یہ تیرا بندہ نیچے میری جانب دیکھ لے تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے میں ٹھنڈی پڑ جاؤں. جہنم ان بندوں سے پناہ مانگے گی. تو آپ جہنم جن بندوں سے پناہ مانگے جن کے چہرے دیکھنے کے بعد بجھ جائے تو ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، ان کی عبادت کا عالم کیا ہوگا، انہوں نے اس روئے زمین پر رب کو راضی کیسے کیا ہوگا. روایتوں میں آتا ہے جب حضرت باعزید بستانی علیہ رحمت الرضوان اس روح زمین سے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے، قبر میں دفن کر دیا گیا. جب دفن کر دیا گیا اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دو فرشتے قبر میں آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے. نکیرین قبر میں تشریف لائے، اس کے بعد حضرت باعزید کو بٹھایا، سوال کرنے لگے مر رب، بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو اب حضرت باعزید بستانی علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ادب کا خیال نہیں ہے؟ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم میرے نبی کی سنت نہیں جانتے؟ کسی سے مخاطب ہونا ہو تو کس طریقے سے مخاطب ہونا ہے. تو آپ اس جملے سے اندازہ لگائیں اللہ والے جب تک اس زمین پر تھے تب تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے پابندی کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں کے درمیان عام کرتے تھے. جب زمین کے اندر بھی چلے گئے تو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ فرشتے سوال کیا کر رہے ہیں، اس چیز پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ فرشتے سنت کے موافق آ رہے ہیں یا سنت کے خلاف قبر کے اندر تشریف لا رہے ہیں. تو فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا بتاؤ
کیا تمہیں میرے نبی کی سنت یاد نہیں آئی؟ فرشتوں نے عرض کیا وہ کون سی سنت؟ تو حضرت باعث بستامی فرمانے لگے جب کوئی کسی کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے. کیا تم نے میری قبر کے اندر آنے سے پہلے مجھ سے سلام کیا؟ تو فرشتے آپس میں بات کرنے لگے کون یہ قبر میں آ گیا. اس کے بعد جھٹ سے دونوں باہر چلے گئے. اس کے بعد باہر قبر کے کھڑے ہو کر سلام کیا حضرت باعث بستامی. سلام کرنے کے بعد دونوں فرشتے اندر تشریف لائے قبر کے. اس کے بعد کہا، پھر سوال کیا، مر رب، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت باعث بستامی فرمانے لگے تم باہر چلے گئے، میرے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے مجھے سلام کیا، اس کے بعد قبر کے اندر سوال کرنے کے لیے آئے. بتاؤ تو صحیح، جب تم نے مجھے سلام کیا مومن سمجھ کر سلام کیا یا کافر سمجھ کر سلام کیا؟ کیا سوال کیا فرشتوں سے؟ جب تم دونوں نے مجھے سلام کیا مومن سمجھ کر سلام کیا یا کافر سمجھ کر سلام کیا؟ تو فرشتوں نے کہا ہم نے تو مومن سمجھ کر سلام کیا. اب باعث بستامی فرمانے لگے مومن کو جب مومن سمجھ کر سلام کیا تو مومن سے پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے؟ مومن سے کیسا سوال کہ تیرا رب کون ہے؟ اب فرشتے حیرت زدہ ہو کر آپس میں بحث کرنے لگے کون بابا قبر میں آ گیا جو ہمیں ہی الٹے سوال کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت باعث بستامی نے دوسرا سوال فرشتوں سے کیا، بتاؤ جب تم مجھے عرش سے فرش تک سوال کرنے کے لیے یہاں چلے آئے رب کی رضا سے آئے یا ایسے ہی چلے آئے؟ تو فرشتوں نے کہا رب کی رضا سے. رب چاہتا تھا کہ آپ کی قبر میں داخل ہو آئے. اب حضرت باعث بستامی پھر فرمانے لگے اگر میں کہوں کہ میں مومن ہوں اس کے بعد تم میرے سوال کے جوابات قبر کے اندر لے لو، اس کے بعد عرش پر واپس لوٹ جاؤ، رب کے بارگاہ میں جب تم حاضر ہو رب سے تم پوچھو کہ ہم سوال و جواب کر کے چلے آئے، رب فرمائے کہ باعزید مومن نہیں ہے تو رب کی مانو گی یا میری مانو گی؟ جو مجھ سے قبر میں سوال کیا ہے میں جواب دے دوں، میں کہوں میں مومن ہوں، وہاں رب کے پاس جب تم واپس چلے جاؤ رب کہے وہ مومن نہیں ہے تو رب کا فرمان مانو گے یا میرا فرمان مانو گے؟ فرشتوں نے بلا تمثیل کہا ہم رب کی بات مانیں گے. اس کے بعد باعث بستامی جلال میں آ گئے، فرمانے لگے جب رب کی ماننی تھی عرش سے اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے میرے قبر کے اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی رب سے پوچھ لیتے کہ باعث کون ہے، وہی تمہیں جواب دے دیتے. جب کہا تو فرشتے پریشان ہو گئے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، بحث کرنے لگے یہ کون ایسا قبر میں آ گیا جو ہمیں الٹے سوال کرتا ہے، ہمارے ساتھ بحث کرتا ہے، سوال پر سوال کرتا ہے. اب سنیں عرش سے ندا آئی، ثم ینادی منادی فی السماء. رب نے آواز لگائی فرشتوں کو، اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کہ وہ قبر میں آیا ہوا شخص کون ہے. تو فرشتوں نے عرض کیا مولا بتا یہ کون ایسا بندہ آیا ہے جو ہمیں ہی الٹے سوال کرتا ہے، اپنے سوالوں میں ہمیں ہی جکڑ کر یہاں قبر میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو رب نے فرمایا ھذا ابو یزید، یہ با یزید ہے، جب تک دنیا میں تھا میرے عشق میں اس نے زندگی گزاری، جب یہ قبر کے اندر آیا تو میرے عشق میں سرشار ہو کر قبر میں آیا. اور فرشتوں واپس قبر کے اندر سے واپس لوٹ آؤ، جب اہل محشر کو اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا، با یزید کو بھی جب قبر سے نکالا جائے گا تو یہ میرے عشق کے جلووں میں مگن ہو کر اڑتا ہوا نظر آئے گا، سرشار ہو کر اڑتا ہوا نظر آئے گا. یہ اللہ والے ہیں، ان کی شان ہے. دنیا میں تھے تو دنیا میں بھی اللہ کی رضا حاصل کی، جب قبر میں گئے تو فرشتوں کو خاموش کرانے کی طاقت اپنے اندر رکھی. حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ابھی حال ہی میں گزری ہم لوگوں کے درمیان سے. انہوں نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذہن کے ساتھ، جس قلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں جیسے ہم حاضر ہیں، کیا انتقال کر جانے کے بعد، یہاں سے رخصت ہونے کے بعد اللہ رب العزت قبر میں بھی ایسی ہی ہمیں شعور و عقل عطا کرے گا؟ سرکار سے کیا عرض کی، جیسا عقل و شعور اس زمین پر ہمیں ہے کیا قبر میں بھی اللہ ایسا ہی عقل و شعور ہمیں زمین میں بھی عطا کرے گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ہاں جس طریقے سے شعور، جس طریقے سے عقل
تمہاری اب زمین کے اوپر کام کر رہی ہے، جب انتقال کر جاؤ گے زمین کے اندر بھی اسی طریقے سے تمہارا عقل و شعور کام کرے گا۔ تو اب آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا عقل و شعور اللہ رب العزت نے دنیا میں مجھے عطا کیا ہے، اگر حقیقی طور پر جیسے آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی عقل و شعور اللہ مجھے قبر میں بھی عطا کرے گا تو مجھے قبر کا کوئی خوف نہیں، اللہ کے ان دونوں فرشتوں کو میں آسانی کے ساتھ قبر میں چپ کرا دوں گا، خاموش کرا دوں گا۔ وہ بھی ایسا ہی راوی فرماتے ہیں جب انتقال کر گئے، جب شہادت ہوئی، قبر میں دفن کیا، نکیرین آئے قبر میں سوال کرنے کے لیے، آنے کے بعد سوال کیا، ان سے بھی یہی سوال ہوا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو فرشتوں سے فرمایا بتاؤ تم کون ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہم نکیرین ہیں، ہم سوال کرتے ہیں قبر میں آ کر، ہر بندہ جو انتقال کر کے دفن ہوتا ہے اس کے پاس آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں قبر کے۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی ہم آسمانی دنیا سے آئے ہیں، آسمان سے زمین پر آئے، عرش سے آپ کی قبر کے اندر آئے ہیں۔ اب امیر المومنین فرمانے لگے اچھا بتاؤ، جب رب نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جب سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کن سے سوال کر رہے ہیں حضرت امیر المومنین؟ ان دونوں فرشتوں سے کر رہے ہیں، بتاؤ جب قالوا بلا کہا گیا تھا سب نے لبیک کہہ کر رب کی بارگاہ میں ندا لگائی، ہاں اے میرے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کیا تم دونوں اس وقت موجود تھے؟ فرشتوں نے کہا ہم موجود نہیں تھے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا جب تم دونوں وہاں موجود ہی نہیں تھے تو تمہیں کیا معلوم میرے اور میرے رب کی یاری کب سے لگی ہوئی ہے، میرا اور میرے رب کا تعلق کب سے جڑا ہوا ہے، اس کا علم تمہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر فرشتوں کو خاموش کرا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کی طاقت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم بھی اس روئے زمین پر زندگیوں کو گزار رہے ہیں، جیسے تیسے اپنی زندگی کے سالوں کو ہم گھسیٹ رہے ہیں، ایسے تیسے کر کے یہ ہماری مختصر سی زندگی ختم ہو جائے گی، ایک دن ہم بھی قبر میں اتارے جائیں گے، وہاں پر ہم سے بھی سوال و جواب ہوں گے، ہمیں بھی اپنے قبر کی تیاری کرنی ہے۔ بندہ اس دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اپنے سارے خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے زمین پر بندے کو نہیں بھیجا گیا۔ بندے کو اگر بھیجا گیا ہے تو اس زمین پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جو نبی اپنے ساتھ شریعت لے کر آئے اس شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حجرے کی تھوڑی دوری پر، میرے گھر کے میرے مکان کی تھوڑی دوری پر ایک بہت قدیم قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں نے دیکھا کہ بہت پرانی قبریں موجود تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جو قبریں کھودنے والا ہے شخص قبرستان میں بہت بزرگ ہے، بہت اس کی عمر طویل ہے، بہت سارا عمر کا حصہ اس نے قبرستان میں گزار دیا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر اس سے پوچھتے ہیں کیا اس کے نظروں کے سامنے سے کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے جو تعجب خیز واقعہ ہو، جو لوگوں کے لیے آگے چل کر عبرت بنے۔ یہ سوچ کر حضرت امام مسلم فرماتے ہیں میں اس قبرستان میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ قبریں کھودنے والا شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قریب گیا، جانے کے بعد اسے سلام کیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، اس سے کہنے لگا کہ اے قبر کھودنے والے بزرگ بتائیں تو صحیح، آپ یہاں سالوں سے بندوں کی قبریں کھودتے ہیں، جو میتیں آتی ہیں جس قبر کو آپ کھودتے ہیں اس میں آ کر وہ دفن ہوتے ہیں، کیا آپ کی نظروں سے کوئی ایسا واقعہ گزرا ہوا ہے جس کو میں سن سکوں، جس کو سننے کے بعد ہم اپنے آپ میں عبرت حاصل کر سکیں؟ تو بزرگ زار و قطار حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رونے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا اے مسلم، ہاں ایک دن میرے درمیان سے ایسا گزرا جس میں بہت عجیب ترین واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ حضرت امام مسلم فرمانے لگے بتائیں وہ کون سا ایسا واقعہ ہے جس کو میں سن کر اپنے آپ کے اندر عمل کر سکوں، عملی جامہ پہنا سکوں؟ تو بزرگ فرمانے لگے اے مسلم سنو، ایک دن ایسا ہوا اور میرا روز کا معمول تھا کہ میں دن میں 2 یا 3
कब्रें एडवांस में खोद कर रखा होता था, पहले ही खोद कर तैयार रखा हुआ होता था। जो मैयतें आती हैं उनकी रकम लेता उस कब्र की, वो कब्र उस मैयत के लिए दे देता। इत्तेफाक से ऐसा हुआ उस दिन मैंने 2 कब्रें तैयार कर ली, उसके बाद सोचा कि तीसरी भी खोद लेता हूँ। जब तीनों कब्रें खुद जाएगी, तैयार हो जाएगी, बैठ कर इंतजार करूंगा, जो मैयतें आएंगी उनकी रकम लूंगा, वो कब्र उनको बेच दूंगा। इस नियत से जब मैं तीसरी कब्र खोदने लगा, आधी कब्र जब मैंने खोद डाली तो मुझे उस कब्र से आग की तपिश महसूस होने लगी, भाप महसूस होने लगी। इतनी गर्मी उस कब्र में मुझे महसूस होने लगी, उतनी शिद्दत की गर्मी होने के बावजूद भी मैंने उस कब्र को खोदना नहीं छोड़ा। खोदता गया, यहाँ तक कि पाई तकमील तक जब तक नहीं पहुंची तब तक मैं उसको खोदता रहा। जब मुकम्मल हुआ उस कब्र का काम खोदने का, तो मैं अपने पूरे वजूद को पसीने में लथपथ, मेरा वजूद पूरा का पूरा हो गया, भीग, इतना पसीने में शराबोर हो गया कि मेरा पूरा वजूद उस कब्र की गर्मी से भीग गया। मैंने तीनों कब्रें जब तैयार कर ली, मैं वहां से उस कब्र से निकला। निकलने के बाद एक दरख्त के साए में बैठ कर इंतजार करने लगा कि जैसे ही मैयतें आएंगी इन कब्रों को बेच दूंगा, उससे रकम हासिल कर लूंगा। ये कहकर जब दरख्त के नीचे बैठा तो कुछ ही देर गुजरी, अर्श से 2 लोग एक सवारी पर तशरीफ लाए। आसमान से 2 लोग एक सवारी पर उतरे, बहुत नूरानी सवारी थी, उस पर 2 सवार थे। जो सवारी पर सवार होकर आए, उस सवारी से जमीन पर उतरे, उतरने के बाद उस सवारी से नीचे दोनों उतरे। एक शख्स उसमें से कब्र के सराहने खड़ा हुआ, एक शख्स कब्र के पैर के जानिब खड़ा हुआ। उस सराहने वाले ने कहा पैर वाले से कि इस कब्र के हवाले से लिखो। तो उस पैर के जानिब, जो कब्र के पैर के जानिब, पैते के जानिब खड़ा था, वो शख्स कहने लगा बोलो क्या लिखना है। तो इस सिराने वाले शख्स ने कहा इस कब्र के हवाले से लिखो 12 मील चौड़ी, 12 मील लंबी, मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब। तो उस पैते वाले शख्स ने चारों सिंध की उस कब्र की वसअत को लिख दिया। अब वो फरमाते हैं बुजुर्ग, ऐ मुस्लिम, ऐसा मंजर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आसमान से 2 लोगों का नुज़ूल हुआ, एक नूरानी सवारी पर आए, उस नूरानी सवारी को खड़ा किया, दोनों एक सराहने के जानिब आए, पैते के जानिब आया, कदमों के जानिब आया, कब्र के आपस में गुफ्तगू करने लगे। उन दोनों को देखने लगा बैठ गए। फिर वो दूसरी कब्र के जानिब गए। उसके बाद फिर उस सिराने वाले ने उस पैर के जानिब वाले शख्स से कहा अब इस कब्र के हवाले से लिखो। तो उसने कहा बताओ क्या लिखना है। तो उसने कहा इस कब्र के हवाले से लिखो मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब, ताहत पे निगाह वसी लिख दो, जहां तक इस मैयत की नजर जाए वहां तक इस कब्र को वसी लिख दो। अब दूसरी कब्र के हवाले से लिखा। जब दूसरी कब्र के हवाले से भी कंप्लीट हो गया लिखना, तीसरी कब्र के जानिब जब पहुंचे, मैंने गर्मी पहले ही महसूस की थी कब्र के हवाले से। अब मैं फिक्रमंद हो गया, अपने कानों को, अपनी आंखों को उनके जानिब मुतवज्जा करके देखने लगा कि मैंने तो तपिश पहले ही इस कब्र की महसूस की थी, भापें निकल रही थी कब्र के अंदर से, इसके हवाले से क्या लिखेंगे। तो दोनों उस कब्र के जानिब आए। अब सराहने वाले ने कहा कि इस कब्र के हवाले से लिखो। उसके बाद उस सराहने वाले ने अपनी 2 उंगलियों का ऐसे इशारा किया, करने के बाद कहा ये अंगूठे और शहादत के उंगली के दरमियान जितना फासला है, इतना फासला इस कब्र का लिखा। इतना फासला कभी हमने तस्वुर किया, इतने फासले में भी कोई मैयत लेट सकती है, कोई सो सकता है कब्र के अंदर। आप अंदाजा लगाएं कब्र के हालात कैसे होंगे बंदे के लिए, कैसे इबरतनाक वाकयात को अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदों ने हमारे लिए नक्ल किया, दर्ज फरमाया ताकि हमारे तक पहुंचे ये वाकयात। उसके बाद इन वाकयात से हम इबरत पकड़ें, अपनी जिंदगियों को सुधारने की कोशिश करें, अय्याशी को छोड़े, रब की बारगाह में आकर सजदे करने की कोशिश करें। कितनी मेहनत और मुनाजात, मिन्नतें, मुशक्कतें इन अल्लाह वालों ने उठाई होगी इन तालीमात को हम तक पहुंचाने के लिए। हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं वो बुजुर्ग अपने 2 उंगलियों का इशारा करके मुझसे कहने लगे हैं मुस्लिम, उस सराहने वाले शख्स ने उस शख्स से कहा दूसरे वाले से इतना फासला लिख दो तीसरी मैयत के लिए जो इसमें आकर दफन हो। उसके बाद जिस सवारी पर आए उस सवारी पर सवार हुए, वो सवारी जैसे अर्श से फर्श तक आई थी जमीन तक, वैसे ही वो फर्श की जानिब वापस चली, अर्श की जानिब चली, आसमानों की बुलंदियों पर वो सवारी वापस लेकर चली गई। अब मैं इंतजार करने लगा, ऐ मुस्लिम मैं इंतजार करने लगा 3 लोग कौन कौन से ऐसे आएंगे इन कब्रों में लेटने के लिए।
کچھ دیر گزری، کچھ گھنٹے گزرے، ایک جنازہ قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس جنازے میں کاندھا دینے والے 4 لوگ، پیچھے آنے والے 3 لوگ، 7 لوگ صرف موجود تھے جنازے میں۔ اس میت کے ساتھ 7 لوگ آئے تھے۔ لانے کے بعد جنازے کو رکھا، مجھے قبر کی قیمت دی۔ میں نے ایک شخص کو پکڑنے کے بعد پوچھا، بتاؤ کہ کون بندہ ہے جو انتقال کیا ہوا ہے، جس کو تم 7 لوگ لے کر اس قبرستان میں آئے؟ لوگ کہنے لگے بہت غریب بندہ تھا، کھانے کی اس نے اس دنیا میں محتاجی سے اپنی زندگی کو گزارا، مگر رب کی رضا پر ہمیشہ راضی رہا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی کمی تھی، لباس کی کمی تھی، چھت کی کمی تھی، مگر رب کے سجدوں کی اس کی یہاں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمیشہ رب کی عبادت کرتا، چلتا پھرتا گھومتا صرف رب کا ذکر کرتا۔ یہ ایسا ایک اللہ کا بندہ تھا، مگر اسے غسل دینے کی، اسے کفن پہنانے کی لوگوں نے اہمیت نہیں کی، اس کو اہمیت کسی بات کی لوگوں نے نہیں دی۔ غریب تھا، سر پر چھت نہیں تھی، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، یہ سوچ کر لوگوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے کوئی اس کے جنازے میں نہیں آیا۔ ہم لوگ کچھ آس پاس پڑوسی اس کے رہنے والے اس کو غسل دیا، چندہ کر کے اس کے جنازے کا اہتمام کیا، اس کو کفن پہنایا، اس کو غسل دے کر اس کے جنازے کو لے کر قبرستان میں آئے۔ اے مسلم، جیسے ان لوگوں نے مجھے کہا، میں نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تم اپنے کاندھوں پر کس کو سوار کر کے لے آئے ہو، میں جانتا ہوں کہ کون تمہارے کاندھوں پر سوار ہو کر آیا ہے، جس کے لیے قبر 12 میل چوڑی لمبی کر دی گئی۔ یہ کہہ کر آئے مسلم، میں نے اس قبر کے روپیوں کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے کہا میرا بھی حصہ اس میت کے لیے شامل کر لو، میں بھی اس کے ثواب میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس پہلی والی میت کو دفن کیا، چلے۔ پھر کچھ گھنٹے گزرے، دوسرا جنازہ قبرستان میں داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو اس میں تو 7 لوگ موجود تھے، اس میں صرف 4 کاندھے دے کر 4 لوگ اس میت کو لے کر قبرستان میں داخل ہوئے۔ جنازے کو رکھا، رقم دی۔ اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے، اس درمیان والی قبر کو خریدا مجھ سے۔ میں نے لوگوں سے سوال کیا، یہاں رک کر میں آپ کو بتاؤں، آج ہم جنازے بھی ادلا بدلی کے پڑھتے ہیں، یعنی میرے باپ کا کسی نے جنازہ پڑھا تو ہی میں اس کے باپ کا جنازہ پڑھوں گا، میرے خاندان کے جنازوں میں اگر اس نے شرکت کی تو میں اس کے خاندان کے جنازوں میں شرکت کروں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ ہم سوچ کر اپنے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب میت ہوئی تھی وہ نہیں آئے تھے، اب جب ان کے یہاں میت ہوئی ہم نہیں جائیں گے، ایک رواج قانون ہم لوگوں نے اپنے اندر بنا رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جن لوگوں کے جنازوں میں لوگوں کی شرکت نہیں ہے، اتنی تعداد نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کیسے انعام و اکرام سے نواز رہا ہے۔ وہ شخص فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، 4 لوگ اس کے جنازے میں آئے، چاروں اس کو اپنے کاندھے پر سوار کیے ہوئے تھے۔ جنازے کو رکھا، قبر خریدی۔ میں نے پوچھا بتاؤ یہ میت تم جو لائے ہو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، یہ میت کون ہے، کہاں سے لائے ہوئے؟ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ یہ لاوارث میت ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، شاید یہ مرنے والا، انتقال کرنے والا مسافر تھا، کہیں سے کہیں کو سفر کر رہا تھا، کسی بستی سے کسی بستی کو جا رہا تھا، ہمارے علاقے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، اس کی میت زمین پر پڑی ایسی بیکار ہو رہی تھی، تو ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے 4 لوگوں نے اس کا جنازہ خریدا، اس کو غسل دیا، اس جنازے میں لیٹا کر یہاں پر دفن کرنے کے لیے لے آئے۔ ہمارے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں ہے کہ تمہیں ہم صحیح طریقے سے دے سکیں، کچھ رقم ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے اپنے آپ سے ہم لوگوں نے 4 لوگوں نے اکٹھا کر کے اس میں جمع کی ہوئی ہے، یہ رقم لے کر قبر اس کے حوالے کر دو، اس میت کے حوالے کر دو۔ اب وہ فرمانے لگے جس بندے کے حوالے سے انہوں نے لکھا مشرق مغرب شمال جنوب طاقت نگاہ وسیع کر دی جائے، یہ کوئی معمولی بندہ، عام بندہ نہیں ہے، تم لوگ اس کو مسافر محسوس کرتے ہوئے مسافر نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی مجذوب ولی ہوگا جو کہ ایک بستی سے دوسری بستی کو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی درمیانی روح قبض فرمائی کہ انتقال کر گیا، جس کے لیے اللہ نے اتنی بڑی نعمت جنت میں قبر میں رکھی، طاقت نگاہ اس کی قبر کو وسیع کیا ہوا ہے، دفن کیا گیا۔ اب اے مسلم، میں تیسری قبر کا انتظار کرنے لگا۔ یہ 2 لوگ تو انعام والے تھے جن کو قبر میں انعامات سے نوازا گیا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ اب تیسری میت کا جب میں انتظار کرنے لگا،
तीसरा जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। ऐसा जनाजा था जिस पर मखमल की चादर बिछाई हुई थी। लोगों की कसरत इतनी थी, जब कब्रिस्तान का दरवाजा खोलकर वो दाखिल हुए तो पूरा का पूरा कब्रिस्तान लोगों से भर गया। इतनी बड़ी तादाद, बड़े बड़े मालदार लोग, बड़े बड़े साहिब हैसियत साहिब इस्तिताअत लोग उस जनाजे में मौजूद थे। उस जनाजे से एक शख्स को मैंने अलग किया, उसका बाजू पकड़कर उससे कहा, ए बताओ तो, ए शख्स बताओ तो सही, ये इंतकाल करने वाला जनाजे में जो बैठा है बंदा कौन है, जिसके जनाजे में इतने सारे लोग आए हैं? तो उसने कहा कि एक खातून है, ये औरत है जो जनाजे में लेटी हुई है। बहुत मालदार औरत थी, बहुत माल दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया। आज इंतकाल कर गई। इसकी दौलत, इसकी शोहरत, इसकी इज्जत देखकर इतने लोग इसके जनाजे में शिरकत किए, जनाजे में हाजिर हुए। तो अब इमाम मुस्लिम से फरमाने लगे, बुजुर्ग कहने लगे, ऐ मुस्लिम, मैंने उससे सवाल किया, बताओ इसके कौन से ऐसे अमाल थे कि मैंने इसके कब्र के अहवाल को किसी और तरीके से देखा है, किसी और तरीके से मैंने महसूस किया है। तो शख्स कहने लगा, ऐ कब्र खोदने वाले, ये औरत मालदार जरूर थी, अल्लाह ने दौलत बेपनाह अता की थी, मगर इसके यहाँ सजदों की कमी थी, इबादत की कमी थी। पूरी जिंदगी इसने ऐश इशरत में गुजारी, इसके घर वालों ने अय्याशियां की, इनके यहाँ ना कुरान की तिलावत होती थी, ना रब का जिक्र होता था। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें इस कदर इनको अता की थी। उन नेमतों को पा लेने के बाद, हासिल करने के बाद अल्लाह के साथ इन्होंने फरामोशी की, अल्लाह के हुकूक को इन्होंने पामाल किया। ऐसी खातून जनाजे में आई है। वो फरमाते हैं, मुस्लिम, जब उस शख्स ने मुझे जवाब दिया कि साहिब हैसियत औरत जो जनाजे में लेट कर मैयत बनकर आई है, इंतकाल कर आई है, दौलत की अल्लाह ने कमी नहीं रखी थी, मगर इसके पास अल्लाह की इबादत मौजूद नहीं थी, अल्लाह के सजदे मौजूद नहीं थे। उसके बाद मुझे रब की जात पर इस तरीके से यकीन आ गया कि अल्लाह की कुदरत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, जमीन के अंदर भी चलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर ओहदे नहीं देखता, कब्र में आने वालों के ओहदे नहीं देखे जाते, खुतबे नहीं देखे जाते, दौलत नहीं देखी जाती। अगर कब्र में आने वाले का कुछ देखा जाता है तो आमाल देखे जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत देखी जाती है। अगर वो शरीयत का पाबंद रहा तो यहाँ पर कामयाब होगा, अगर वो शरीयत मुस्तफा को लेकर यहाँ नहीं आया तो इस औरत की तरह नुकसान मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, ये वाकयात हमारे लिए इबरत है। किसी को इस तरीके से फरिश्ते नजर आना ये मामूली बात नहीं है। जो फरिश्ते से जो सवारी पर सवार होकर आए थे वो अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते थे, कब्र के अहवाल लिखने वाले थे, जिनका नजारा उस कब्र खोदने वाले बुजुर्ग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कराया। हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, उसके बाद से मैंने पूरी जिंदगी, जब तक अल्लाह ने मुझे जमीन पर बाहयात रखा, पूरी जिंदगी मैंने मुस्कुराना भी छोड़ दिया। क्या कहते हैं, यहाँ तो हम खैखे लगाकर हंसते हैं, बात बात पर हंसी मजाक करते हैं, वो फरमाते हैं मैंने मुस्कुराना भी छोड़ दिया। उसके बाद से उस कब्र के अहवाल को सुनने के बाद, उस वाक़ये को उस बुजुर्ग से जान लेने के बाद मेरी रातों की नींद खो गई। हमेशा मैं रब की रजा हासिल करने में लग गया, हमेशा मैं रब की रजा चाहने में लग गया, हमेशा मैं रब की ख्वाहिश के पीछे लग गया कि मेरा रब क्या चाहता है कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे वो राजी हो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने रब की रजा हासिल करें। जिस तरीके से रब ने हम पर हुक्म फरमाया है कि जिंदगी जिस तरीके से जमीन पर गुजारी, उस तरीके से अगर गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबका खात्मा भी नसीब अता फरमाए।